छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं बहुत, जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुमको खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ खान तुर्क और आप सनराइज़ टुडे डिजिटल पर मेरा शो देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिनका ताल्लुक़ फ़न से है, फ़नून लतीफ़ा से है, और उनकी उम्र अगरचे उतनी नहीं है लेकिन उन्होंने बचपन ही से मौसीकी को अपनाया है और इसमें जो है ना वो रियाज़त से जो है ना काम लिया है और बहुत इनकी खिदमात हैं और छोटी उम्र में इन्होंने गाना शुरू किया। इसके साथ साथ जो मौसीकी के दीगर शोबे हैं उनमें भी खिदमात अंजाम दी हैं, चाहे वो गायकी हो, गज़ल हो, पॉप म्यूज़िक हो, सब में इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तो हमारी जो मेहमान शख्सियत है उनका नाम नियाज़ खान है, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है और बहुत टाइम से इन्होंने मुल्क भर में जो है ना अपनी जो फ़न का मुज़ाहरा किया है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इनसे बातचीत करेंगे, इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो खिदमात है और भी बहुत सारी मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। सर, प्रोग्राम के लिए वक्त देने का बहुत शुक्रिया, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो ये बताएं कि कहाँ से आपने अपना जो मौसीकी का सफ़र है शुरू किया, अपने जो हालात है ज़िंदगी के उनके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं थोड़ा सा। मैं सबसे पहले आसिफ तुर्क साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने फ़नून लतीफ़ा का ज़िक्र किया, इस पर इंशाल्लाह बातें करेंगे। मैं पेशावर का रिहायशी हूँ, पेशावर की मेरी पैदाइश है, तकरीबन 32 साल मेरी उम्र है और 7 साल की उम्र से मैं मौसीकी से मुंसलिक हूँ। सही। मैं मौसीकी के घराना, बहुत बड़ा घराना जिसे कहते हैं पटियाला घराना, जी मैं पटियाला घराने का शागिर्द हूँ उस्ताद बड़े फ़तेह अली ख़ान और उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब का। सही। और सन 2000 से मैं पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान और कल्चर निजी चैनल्स के लिए भी आपने काम किया है। चैनल्स के लिए, काफ़ी चैनल्स के लिए, अभी तो यूट्यूब का ज़माना, क्या भी यूट्यूब चैनल के लिए सही अरसा दराज से काम करे कि ये हमारा हौसला अफजाई भी हो जी और ये फ़न आगे बढ़े। सही। तो मतलब हमें तो पता है, लेकिन नाज़रीन को ये भी बताएं कि आप पाकिस्तान के जो दीगर शहर, ख़ास तौर पे लाहौर भी आप जाते रहे हैं, कराची भी, इस तरह इस्लामाबाद तो आप रेगुलर जाते हैं। तो अपनी उन एक्टिविटीज़ के बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। हर साल होता है कराची में वे तहजीब फेस्टिवल, कराची में। सही। हाँ जी। और लाहौर में होता है कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस जी, अभी हाल ही में हुई है जी, अभी हाल ही में हुई, जहाँ पर मैं हर साल हिस्सा लेता हूँ जी। और मैं पेशावर का ऐसा बाशिंदा हूँ या ऐसा गाने से मोहब्बत करने वाला हूँ, स्टूडेंट ही खुद को समझता हूँ जी, कि मैं पश्तो में ख्याल बना के जी, ये किसी ने नहीं किया। सही। फर्स्ट है जी। पश्तो में ख्याल, राग, रंग, अंतरा, अस्थाई बना के जो मैं ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाके पेश करूँगा। सही। ये मुझे प्राउड है और शायद वहाँ पर पहला पश्तो गाने वाला मैं। जबरदस्त। जो उधर 20 साल से मैं गा रहा हूँ। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो ये बताएं कि आपने तो पश्तो में भी जो ना गाना गाया है, इसी तरह उर्दू में भी आपकी एक पहचान है, पंजाबी भी हमने सुना है कि उसमें भी आप काफ़ी अपना वो सलाहियत रखते हैं। इस तरह था कि हमें लोगों ने काफ़ी तजुर्बा दी है सही, कि लोग क्या सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने उर्दू के तलफ़ुज़ और लहजे को सीखने की काफी हद तक कोशिश की है। बातों में पश्तो नजर आता होगा जी, लेकिन मौसीकी में गाने में नहीं आती। ये प्राउड मेरे उस्ताद को जाता है कि जिन्होंने मुझे कहा कि आप जिसका भी गाना गाएं पहले उससे उसके लहजे में बात करो। ठीक। तो इस तरह पश्तो भी है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है। सही। कि आप उस तलफ़ुज़ के लहजे को देखें कि वो उसके अंदर किस तरह बातें करते हैं। जी जी। और आपने एक सवाल पूछा था कि आप कराची जाते हो, तो सबसे पहले तो मैं लोग फिर से इस्लामाबाद में म्यूज़िक टीचर रहा हूँ, पाकिस्तान
نیشنل کونسل آف آرٹس میں PNCA میں. لاہور میں جو ہے نا؟ نہیں اسلام آباد. اچھا اسلام آباد کیمپس اس کا ہے. نیشنل آرٹس اکیڈمی جو ہے. جی صحیح. ایک ہے NCA نیشنل کالج آف آرٹس, مہینے میں ایک دفعہ وہاں پہ بھی جاتا ہوں میں. صحیح. جہاں وہاں پہ کئی لڑکے ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے جو مقالہ جات ہیں یعنی وہ رباب پہ PhD کرنا چاہتے ہیں, ان کی سپرویژن کرتے ہیں آپ. ہاں جی. تو بغیر کسی لالچ کے میں ان کے پاس جاتا ہوں اور وہ جو پوچھتے ہیں پہلے خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں پھر ان کو جواب. زبردست. تو کراچی میں بھی آرٹس کونسل میں کلاسز ہوتے ہیں, وہاں پہ کبھی کبھی سال 6 مہینے بعد بلا لیتے ہیں جی. اور تہذیب ایک فیسٹیول ہوتا ہے. ایک ہے ہائلہ جی جو آل پاکستان میوزک کانفرنس کراتی ہے, دو جی جی کراچی میں, وہاں پہ بھی جاتے ہیں. اور ایک میرا جو سب سے خوبصورت ایکسپیرینس ہوا تھا وہ ہوتا ہے دی میوزک میلہ ورلڈ کانفرنس. اچھا. 2015 میں US ایمبیسی کی جانب سے منعقد ہوا تھا. تو ریہرسل کے دوران کونسلر جنرل نے مجھے سنا تو اس نے کہا کہ اس کا فرسٹ پرفارمنس رکھے, میں اسی کے لیے بیٹھوں گا. انہوں نے میری فرسٹ پرفارمنس سنی اور وہ اٹھ کے چلے گئے. دوسرے آرٹسٹ کسی کو بھی انہوں نے 3 دن نہیں سنا. تو پھر انہوں نے مجھے مہمان خصوصی کیا اور ہر ہفتے کو رات 10 بجے PTV پر میرا وہی 2 گانے زما جا ہے. تو استاد جی آپ کے گانوں کی تربیت ہے کہ کون سے آپ کے گانے جو ہٹ ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اور ابھی ذرا ہم آتے ہیں کہ آپ کے گانے ہیں ان پر بات کریں گے. ابھی میں لوگوں کے ذہن سے زیادہ موسیقاروں کے ذہن پر حاوی ہوں. صحیح ہے صحیح. یا گانے کو جو سمجھنے والے ہیں جی, یا جن کو پتہ ہے کہ یہ ہماری جذبات کی ترجمانی کر سکتے ہیں تو ان کی محبت زیادہ ہے. جی وہ بلا. اور فلموں میں بھی آپ نے گایا ہے اس طرح؟ جی کافی فلموں میں آپ نے گایا ہے. ایک کام یہ بھی کیا کہ میں گایا ہوں, دھن بنائی ہے, شاعری ایز اے میوزک ڈائریکٹر بھی آپ کی, لیکن انہوں نے میرا نام نہیں ڈالا. صحیح. نہیں ابھی آپ کا نام ہے. لیکن میں نے کام کیا, میں نے کہا چلو یہ جو ہمارا فن اور ثقافت جس کا تو یہاں پر گلا گونٹا ہے جی, تو جس کا گلا گونٹا اور جس کے پاس گلا ہے تو اس کو گلے بھی سنوارنا چاہیے. جی تو کوشش ہے. جی تو موسیقی کی پر بات ہو رہی ہے ناظرین. تو ابھی ہم نیاز خان صاحب سے گزارش کریں گے کہ اپنی جو خدمات فن کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے مختلف شہروں میں, مختلف جگہوں پہ اور مختلف موقعوں پر, تو اس پر ہم نے بات کی. ابھی ہم ان کی جو موسیقی ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنا جو فن ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کی کون سی وہ پسندیدہ صنف ہے کہ جس میں یہ بہت اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں. تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنے فن کا تھوڑا سا مظاہرہ کریں کہ تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن سکیں آپ کی آواز کو, آپ کے فن کو. کیوں نہیں. میں سنانا چاہوں گا راگ کلاوتی. جی. کماش ٹاٹ کا موسیقی 3 درجوں پر مشتمل ہے. راگ جیسے ہر بات کے طریقے ہوتے ہیں, یعنی 7 سر, 6 سر اور 5 سر. صحیح. تو کلاوتی جو ہے یہ 5 سروں کا راگ ہے. انشاءاللہ وہ میں پیش کروں. ضرور ضرور. جی جی.
पिया नहीं आए, बार बार बर बारुत आई, बार बार बर कारुत आई, मुझ बिरहन का मन से लगाए, मुझे बिरहन का मन से लगाए, प्रेम दास बन आए, पिया नहीं आए, आए सके उन बे मोरा जियारा घबराए, पिया नहीं आए, पिया नहीं पिया नहीं पिया नहीं पिया नहीं वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी खुशी है कि आज की भी तो कमी है, तो हम 1 घंटा गाते हैं। सही नहीं, बस हमें आपकी जो सलाहियत है उसका अंदाजा हो गया इसके, यानी आप कितने पानी में एक राग को 1 घंटा गाया जाता है, जबरदस्त ड्यूरेशन। बस ये आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ और नशिस्तें होंगी तो 10 मिनट इसका आलाप होता है जी, 10 से 15 मिनट बिलन पर। सही, जैसे गाड़ी में 4 गियर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जी, इस तरह म्यूजिक के। जबरदस्त, ये तो आज हमें बहुत आपसे सीखने को मिल रहा है। तो सर, आपने तो राग का मुजाहिरा किया, भी जरा आते हैं कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, सुनने वाले हैं, वो पश्तो मौसीकी भी काफ़ी सुनते हैं, तो पश्तो में आप क्या सुनाना चाहेंगे? और उसमें अगर आप कुछ हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा सुनाएं पश्तो में, तो और भी इसमें उसको 4 चांद लग जाएंगे शो को। एक इसको काफी के अंदाज में गाया जाता। सही, زبردست زبردست ما سره خپل کمپوزیشن مشته، خو نه زم چې کم د خلکو سره صحیح صحیح ګل دې پر زلفو باندې قطار دی، ګل دې پر زلفو باندې قطار دی، دواړه چشمان دې محبوبه ګل د انار دی، توبه توبه ګل دې پر زلفو باندې قطار دی، ګل دې پر زلفو باندې قطار دی، دواړه چشمان دې محبوبه ګل د انار دی، توبه توبه ګل دې پر زلفو. څنګه بنن یا سبات گلشی، څنګه بنن یا سبات گلشی، مای په سر کې سره غټلی دلی دینا، توبه توبه ګل دې پر زلفو، ګل دې پر زلفو باندې قطار دی، ګل دې پر زلفو باندې قطار دی، دواړه چشمان دې محبوبه ګل د انار دی، توبه توبه ګل دې پر زلفو.
بہت اچھا بہت اچھا شکریہ. تو سر یہ آپ کی جو پشتو میں آپ نے مظاہرہ کیا تو یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئے گا ضرور. اور اسی طرح آپ نے جس طرح ہم نے اپنے شو کے آغاز میں کہا کہ پنجابی میں بھی آپ نے بہت گایا ہے تو ہم ایک اور گزارش آپ سے کریں گے کہ پنجابی میں بھی اگر آپ جو پنجابی سننے والے میوزک پنجابی میوزک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑی اسپیس ہے اس کی. انڈیا میں اس طرح یو اے ای میں جگہ جگہ پہ کینیڈا میں یورپ میں بہت جگہوں پہ تو پنجابی سننے والے بھی اگر آپ ان کے لیے بھی تھوڑا سا ایک نذرانہ پیش کریں تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا. جی 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 میں یہ پشتو کا جو گانا میں نے پیش کیا جی جی میں استاد نذیر گل کا بھی شاگرد ہوں جی جو بھی پٹیالہ گھرانے کے استاد عاشق علی خان کے شاگرد ہیں. صحیح صحیح. تو استاد نذیر گل کا سکھایا ہوا میں نے پیش کیا. استادوں کو نہیں یہ تو ایک بہت تاریخی طور پہ اس کی اہمیت ہے. میں ان تمام شعراء اور ان تمام اساتذہ میوزیشین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ مخلص تھے اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. زبردست. جی ان کو نہیں بھولتا. نہیں بالکل استاد اور شاگرد کا رشتہ تو بہت اہم ہوتا ہے. اور پنجابی سے پہلے مجھے خود بھی پنجابی موسیقی بہت پسند ہے. اگرچہ میں موسیقی پنجابی تھوڑی سمجھتا ہوں لیکن اس کی جو میوزک ہے اس کی جو شاعری ہے تھوڑی بہت اچھی لگتی ہے. جی جی صحیح ہے. پنجابی کا ایک ہے عمرہ لنگیاں پبا پار. صحیح. استاد حامد علی خان صاحب کا ہے. جی وہ بے شک وہ پیش کریں. میں تا بیٹھی کا گوڑا جے میں آپ میں قاصد نوں بے جان میں تا بے گئی حال بیمار. پپا پار عمرہ لنگیاں پپا پار حال نہ وسوے کالیا عمرہ لنگیاں پپا پار عمرہ لنگیاں پپا پار حال نہ وسوے کالیا عمرہ لنگیاں پپا پار. کملی کر کے چھوڑ دی توئی میں تا بیٹی لوڑا جے میں آپ میں قاصد بھیجا. بہت زبردست. زیادہ ہے بہت زیادہ. نہیں سر 25 منٹ کا نہیں آپ ہمیں اپنے بہت آپ کی مہربانی اور آپ نے اتنے اچھے گانے پیش کیے اتنا اچھا میوزک اور یقیناً ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے سننے والے ان کو پسند آئے گا. سر آخر میں آپ سے چند سوالات پوچھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں اگرچہ موسیقی اتنی وہ ترقی نہیں کر پائی ہے مختلف حالات جو گزرے ہیں دہشت گردی اسی طرح ایکسٹریمزم لیکن پھر بھی جو ہمارے پختون ہیں ان میں جو نوجوان طبقہ ہے کافی میوزک کی طرف آ رہے ہیں اور ان کو اس میدان میں اپنا صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے تو بہت سارے نئے سنگرز آ رہے ہیں. تو کیا ایز اے سینئر میوزیشین ایز اے سینئر فنکار آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے جو نوجوان اور ابھرتے سنگرز ہیں گلوکار ہیں وہ کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکتے ہیں؟ ساری باتیں تو ایک سائڈ پہ. جی جی. سرپرستی کے بغیر کوئی فن بھی آگے نہیں چلتا. صحیح. کسی نے اپنا سرمایہ جلانا ہوتا ہے. جی. کسی نے اپنا وقت جلانا ہوتا ہے. آپ نے جب سے سٹارٹ لی اور جن لوگوں کو دیکھا یا جن سے سیکھ رہے ہیں جی وہاں پر 4 باتیں ہیں. صحیح. ایک ہوتا ہے سرپرست, ایک ہوتا ہے موسیقار, ایک شاعر ہوتا ہے اور ایک گویہ ہوتا ہے گانے والا. سنگر اور گویے میں بہت فرق ہے. جی. جیسے آپ کو کلاوتی سنائی تو یہ سنگر کا کام ہے, یہ گویے کی کام.
تو کمپوزیشن اور سرپرستی اور سیکھنا آپ کو بیک وقت 4 لوگوں کی شاگردی کرنی ہوتی ہے. صحیح. 4 لوگوں سے بیک وقت جب آپ سیکھیں گے تو آپ نے گانا سیکھ لیا یا آپ نے موسیقی سیکھ لیا. اگر آپ اچھے سنگر اور آپ کو بیچنا نہ آتا ہو, یہ بھی پارٹ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. تو سب کے ساتھ چل کے چلنا پڑتا ہے. آپ کو ان تمام باتوں کی طرف دھیان دینا پڑے گا. مثلاً آپ کو ایک اچھے ٹرینر سے سیکھنا ہے, ایک اچھے پروموٹر سے آپ نے خود کو پروموٹ کرانا ہے. بے شک پیسے آپ کے ہو, لیکن اس کا ایکسپیرینس اتنا ہو کہ برانڈنگ ہو پراپر, جو آپ کو آگے لے کے جا سکے. صحیح. تو ہماری بدقسمتی بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروموٹر نہیں ہے. جو بھی کیا محنت سے کر رہے ہیں, اور میرے خیال سے محنت کی کمائی کا آسانی سے نہیں. صحیح صحیح. آسان سے آسان بھی ہے اور مشکل سے مشکل بھی ہے, کیونکہ بڑے استاد کہتے ہیں کہ یہ فن تب آ جاتے ہیں جب آپ با ادب با مراد. ادب بھی لازمی ہے جی. اور میں اگر اس دوڑ سے پیچھے ہوں تو میں نے تلفظ کا بڑا ادب رکھا ہے. کوئی ایسا گانا میرا نہیں ہے کہ جس سے مجھے بعد میں پچھتانا پڑے. صحیح صحیح. تو آخر میں یہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو جہاں پہ دنیا بھر میں یا ایون پاکستان میں حکومتی سرپرستی بہت ضروری ہے فن اور فنکار کی ترقی کے لیے, تو مطلب خیبر پختونخوا میں کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا جو محکمہ ثقافت ہے اس کو فنکاروں اور گلوکاروں جو موسیقار ہیں جب تمام فنکاروں کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ فنکار بھی ایک باعزت زندگی گزار سکے اور ان کی جو بنیادی ضرورت ہے جس کے حوالے سے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ حل ہوں؟ جہاں پر فن اور ثقافت کی سیکرٹری لیول کی ہے, باقی تو بیچارے چھوڑے. جی. جو ایک میوزیشین کو اس کے طبلے کا سرکاری چیک پر 5,000 روپے میں سے ٹیکس کاٹتے ہیں, تو ان کا معیار کیا ہوگا, ان کی ویژن کیا ہوگی اور ان کا چلنا کیا ہوگا. صحیح. یہ سوالیہ نشان ہے اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یعنی ایک آرٹسٹ کو 1 سال بعد یا 2 سال بعد بلاتے ہیں. ٹھیک. پہلے لے لے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ میں, جو آپ کو گانے والے کو 20 سے 30 ہزار ہاتھ میں 2 سال بعد تھما دیتے ہیں. اور میوزیشین کو آرٹ سے, تو وہ میوزیشین اینڈ پہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے تو دیاری لگا لی نا. اگر ہمیں کسی نے کام دیا اور 30-40 ہزار روپے دیے تو وہ ایک دن میں مل کے 1 مہینے نہیں 1 سال نہیں تو ہمارے یہی پیسے ہیں. اس میں ہم نے ڈریسنگ بھی کرنی ہے, اس میں ہم نے سروائیور بھی کر رہے ہیں, اس میں ہم نے ٹریولنگ بھی کرنی ہے, اس میں ہم نے خود کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے. جی. یقیناً خیبر پختونخوا کے جو فنکار مشکلات سے گزر رہے ہیں, ہمارے پاس ہے 2025 کا ڈیجیٹل AI کا دنیا, اور ہم سن 1945 کے لالی ووڈ اور مسٹر ووڈ اور اس سے بھی تو نکل گئے, یہ بھی ختم ہو گئے. صحیح. جو ابھی ہر کسی کے پاس جیب میں پیچھے نہیں دکھایا سامنے, یہی آپ کا چینل بھی ہے. نئے لوگ جو ہیں, جو نئے آرٹسٹ ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب اور مختلف جو ایپس ہے یا چینلز ہے, اس میں اپنی چینلز اکاؤنٹ کھولیں. کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو نئے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. آج بھی میں اسی کی برکت سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے ساتھ جو جدید طریقے ہیں وہ ان کو اپنائیں. میرا اس کا کہنے کا مطلب یہ, میرا موبائل بہت پرانا ہے لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, پوری دنیا ہے مطلب ابھی جو اس سے پیچھے رہ گیا جی, تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ کہے کہ اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, اس نے کچھ نہیں. جو کرنا ہے آپ نے اس کے ذریعے خود کرنا ہے. صحیح. آپ کا اسکرین, آپ کا ٹیلی ویژن, آپ کی شخصیت, اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو یہ آپ کو ابھر کر باہر لائے گی. سر, شو میں شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے نیاز خان جو کہ ممتاز گلوکار ہیں, پشاور سے ان کا تعلق ہے. آج ہم نے ان سے موسیقی کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی, خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں فنکاروں کو جو مشکلات ہیں تو ان کے حوالے سے ہم نے بات کی. انہوں نے کہا کہ حکومت کو فنکاروں کی بھرپور سرپرستی کرنی چاہیے تاکہ فنکار جو ہے وہ بھی باعزت زندگی گزار سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے ان کی جو صلاحیت ہے, ان کا جو فن ہے
انہوں نے اس کا بھی مظاہرہ کیا اور جو پشتو گانے کا مظاہرہ کیا، اسی طرح پنجابی گانا بھی انہوں نے پیش کیا. اور ابھی ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہ اردو میں بھی ایک گانا پیش کریں تاکہ جو اردو والے جو موسیقی سننے والے لوگ ہیں تو وہ ان کو آپ کی جو ہے نا صلاحیتوں کا پتہ چل سکے اور محظوظ ہوں. تو سر سے گزارش ہے. جی کل شادی کی رات تھی، کل شادی کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، کل چودھویں کی رات تھی. اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو چھوٹی محفلیں، اس شہر میں کس سے ملے ہم سے تو چھوٹی محفلیں، ہم سے تو چھوٹی محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص تیرا دیوانہ، کل چودھویں کی رات تھی. آپ کو یہ نظر ہے بے درد سن ان سے تو مل، کیا لکھ دی تو نے اچھی غزل، بے درد سن ان سے تو مل، کیا لکھ دی تو نے اچھی غزل، کیا لکھ دی تو نے اچھی غزل، عاشق تیرا رسوا تیرا، عاشق تیرا رسوا تیرا، شاعر تیرا انشاء تیرا، کل چودھویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، کل چودھویں کی رات تھی. واہ، بہت خوب. یہ بھی قوالی میں بھی آپ نے بہت اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، تو قوالی بھی اگر آپ ہمیں سنائیں تو بہت اچھا ہوگا. ہر زبان کے 4 صنف ہوتے ہیں، فوک، کلاسیکل، جی، نیم کلاسیکل اور صوفیزم. تو قدرت نے صلاحیت بخشی کہ میں نے ہر طرف خیال زبردست دیا. کالی کالی زلفوں کے پردے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پردے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے
ہیں ستمگر ہو تم کو خوب پہچانتے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، دغاباز ہو تم ستم ڈھانے والے، فریب محبت میں الجھانے والے، یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک، تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک، ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین، ہم نے نیاز خان سے بات چیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ کیا، جس میں پشتو، اردو، پنجابی موسیقی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے راگ بھی پیش کیا جو یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور ان سے ہم مزید بھی نشستیں کریں گے تاکہ اچھے اچھے گانے جو ہے نا آپ کو پیش کیے جا سکے اپنے پروگرام کے ذریعے۔ تو ناظرین، شو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایک اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملتے ہیں۔